सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से बोल रहा हूँ। दोस्तों, 20 तारीख को आपका पेपर है उर्दू नेट का, और ये पेपर आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन के लिए आपको दिए हुए वक्त पर पहुंचना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबको एक साथ क्लास में बिठाकर अनाउंस किया जाएगा। माइक लगे हुए हैं और वो उस माइक पे आपको बोलेंगे कि आप इसमें अपना रोल नंबर फीड कीजिए। तो सबको एक ही साथ रोल नंबर फीड करना। उसके बाद आपको अपने नाम के लिए कहेंगे और पिता के नाम के लिए कहेंगे, वो भी आपको फीड करना। जब आप ये फीड कर लेंगे तो फ़ौरन आपकी जो तस्वीर है, आपका फ़ोटो जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपको लिखनी होगी, उसमें डैश नहीं देना होगा डेट ऑफ बर्थ में। ये याद रखिएगा कि अगर किसी की 3/5/95 है पैदाइश, तो 3/5/95 ऐसे लिखना होगा, कोई डैश नहीं होगा इसमें। और उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा माइक पर ही कि अब टाइम शुरू होता है, तो वो टाइम चलने लगेगा और आपके सवालात, आपका पेपर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, उसको आप करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये अहम बात है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, इसका हमें बताना ज़रूरी है। आज हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू दास्तान। उर्दू दास्तान पर एक मखसूस वीडियो है। फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले जो उर्दू दास्तानें लिखी गई हैं, उनके बारे में आपको बता दें कि अमीर अहमद खल्फ शाह मोहम्मद किस्सा चार दरवेश, ये फ़ारसी में है, से उर्दू में तर्जुमा हुआ है इसका। फ़खरुद्दीन निज़ामी कदमराव पदमराव 1435 में उर्दू की पहली मंजूम दास्तान है। ये नज़्म के तौर पर पहली मंजूम दास्तान है। सवाल आता है कि उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है, तो हम यही जवाब देंगे, कदमराव पदमराव है। या कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ कौन है, तो आप जवाब देंगे फ़खरुद्दीन निज़ामी की ये किताब है। ये कब लिखी गई? 1435 में लिखी गई। और अगर यह आ जाता है कि दक्कनी उर्दू की सबसे पहली मंजूम दास्तान कौन सी है, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। ये बात हमें याद रखना निहायत ज़रूरी है। इसके बाद है मुल्ला वजही। मुल्ला वजी का पूरा नाम है असदुल्ला मुल्ला वजी। असदुल्ला आया कि किसका नाम है, तो आप जवाब दीजिए मुल्ला वजही का नाम है। और मुल्ला वजी की कौन सी किताब है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के कायम होने से पहले लिखी गई, तो सबरस है, जो 1635 में उर्दू की पहली नसरी दास्तान कहलाती है। ये कि उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन सी है, ये भी दक्कन में लिखी गई, तो सबरस आप टिक करेंगे, सबरस है। और सबरस उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है, तो जवाब देंगे सबरस है। और सबरस दोस्तों बहुत मशहूर है। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी भी लिखी, मसनवी एक, तो 1609 में कुतुब मुश्तरी लिखी। सबरस इसके बाद लिखी थी। उर्दू की पहली तवाज़ात दास्तान है ये मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी। वजी ने सिर्फ़ इसको 12 दिन में लिखा। कुतुब मुश्तरी को याद रखिएगा, भली वजी ने कितनी दिन में लिखा? 12 दिन में कुतुब मुश्तरी को मुकम्मल किया। ताजुल हक़ाइक़ भी इनकी तसनीफ़ है, जो नसरी तसनीफ़ बताई जाती है। वजी ने इब्राहिम कुतुब शाह से अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद तक 4 बादशाहों का ज़माना देखा। दोस्तों, ये दक्कनी उर्दू का सबसे बड़ा शायर है, जिसने 4 हुक्मरानों का हुकूमत देखी है। और सबरस का बारे में इसके जो अहम किरदार हैं, हम आपको बता देते हैं। सबरस के कुल छोटे बड़े मिलाकर 76 किरदार हैं। सबरस का अहम किरदार हुस्न, दिल, इश्क, अक़ल और नज़र हैं। यानी मरकज़ी किरदार दिल का है, जो हीरो है, और हुस्न जो है हीरोइन है। हुस्न बादशाह की बेटी है
اور عشق مشرق کا بادشاہ ہے، یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور دل جو عقل کا لخت جگر یعنی بیٹا ہے، اور وہ سیستان کا بادشاہ ہے، صبرس کا سب سے فعال اور جاندار کردار نظر کا ہے۔ اب آئیے اگلا آتا ہے ابراہیم بیجاپوری، انور سہیلی ان کی کتاب ہے، جو فارسی انور سہیلی کا اردو ترجمہ ہے۔ پانچواں ہے منشی شمس الدین احمد، ان کی کتاب ہے حکایت الجلیلیہ۔ اگر آ جائے حکایت الجلیلیہ کے مصنف کون ہیں تو منشی شمس الدین احمد ہیں، یہ الف لیلا کا پہلا ترجمہ ہے۔ فقیر اللہ شاہ حیدر، ان کی کتاب ہے تناولی۔ عیسوی خاں بہادر، قصہ مہر افروز و دلبر، بہت مشہور ہے، یہ داستان ہے 1770 میں آپ نے لکھی۔ اگلا آ جاتا ہے آٹھواں محمد عطا حسین خاں تحسین، انہوں نے نوطرز مرصع کے عنوان سے 1775 میں قصہ چہار درویش کا پہلا ترجمہ اردو داستان کا باقاعدہ آغاز اسی داستان سے ہوتا ہے، یعنی کہ قصہ چہار درویش کا فارسی سے جو آپ نے ترجمہ کیا اس کا نام نوطرز مرصع رکھا، اور 1775 عیسوی میں یہ شائع ہوئی۔ اس کے 25 سال بعد میر امن نے باغ و بہار لکھی، اسی قصہ چہار درویش فارسی کا اردو میں ترجمہ 25 سال بعد میر امن نے کیا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا۔ یہ دونوں کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد شاہ عالم ثانی، ان کا ہے عجائب القصص۔ شاہ عالم ثانی نابینا تھے، کسی فقیر کی بددعا سے آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی اور آپ نابینا ہو گئے، اور نابینا ہونے کے بعد ہی آپ نے عجائب القصص تحریر کی، یہ 1792 میں آپ نے شائع کی۔ 10واں ہے مہر چند کھتری کی نو آئین عرف قصہ ملک اور گیتی افروز، جو 1793 میں چھپی تھی۔ دوستو یہ تھا داستانوں کا قیام، داستانوں کا آغاز و ارتقاء، جو فورٹ ولیم کالج سے پہلے تھا۔ اب اس کے بعد فورٹ ولیم کالج قائم ہو جاتا ہے، تو یہاں سے جو داستانیں لکھی گئی ہیں، یہاں کافی داستانیں لکھی گئی ہیں، یہ فورٹ ولیم کالج ہے آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے اس میں بہت سی داستانیں لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہے میر امن کی باغ و بہار، تو ہم یہیں سے ہی ذکر کریں گے میر امن کی باغ و بہار سے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ میر امن کیسے پہنچے۔ میر امن جب دلی کی تباہی و بربادی ہو گئی تو شاعر بھی دوسرے مقامات پر چلے گئے، دلی چھوڑ کر کچھ لکھنؤ چلے گئے، کچھ عظیم آباد پٹنہ چلے گئے، اور کچھ فورٹ ولیم کالج کی طرف بھی چلے گئے۔ تو میر امن بھی پٹنہ ہو کر کلکتے پہنچے، اور آپ کی رسائی ہوئی میر بہادر علی حسینی سے۔ آپ منشی تھے میر بہادر علی حسینی، اور آپ نے ہی فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گل کرائسٹ سے ملاقات کرائی۔ گل کرائسٹ تو ایسے قابل لوگوں کی تلاش میں تھا، ان کو میر امن سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ قصہ چہار درویش فارسی کا اردو میں آزاد ترجمہ کرو، جس کو عام و خاص لوگ آسانی سے پڑھ سکیں۔ میں نے بھی بحکم ڈاکٹر گل کرسٹ کے اس کو آسان سلیس زبان میں لکھنا شروع کیا، تو باغ و بہار 1802 میں ترجمہ ہوئی، جو قصہ فارسی درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب جب 1802 میں منظر عام پر آئی تو بہت مشہور ہوئی، اور میر امن کی زندگی میں ہی یہ انگریزی میں ترجمہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ باغ و بہار کے بعد میر امن کو گل کرسٹ نے ایک کتاب اور ترجمہ کرنے کے لیے دی، جو میر وائس حسین کاشفی کی کتاب تھی اخلاق محسنی، کہ اس کا بھی آزاد ترجمہ کرو، جس طرح تم نے باغ و بہار کا کیا ہے، اسی زبان کو لے کر آپ اس کا بھی اردو میں ترجمہ کریں۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور کتاب کا نام رکھا گنج خوبی۔ یہی دو کتابیں میر امن کی یادگار ہیں،
اس کے علاوہ ان کے ادبی کارناموں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کتاب یعنی گنج خوبی اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی باغ و بہار کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ باغ و بہار کے بارے میں ہمارے محققین، ہمارے جو ادیب ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو قول ہیں، اقوال ہیں، کچھ ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے سر سید احمد خان کا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ کس کی؟ اس کی باغ و بہار کی۔ تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ وقار عظیم نے کہی ہے۔ اگلا ہے قول، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو جواب دیں گے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس بات کو کہا ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زبان ہے باغ و بہار۔ اسی طرح کلیم احمد کا قول ہے، سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہیں اس کتاب میں۔ نور الحسن نقوی نے یہ بات باغ و بہار کے لیے کہی ہے کہ یہ ہماری زبان کی ایک سدا بہار کتاب ہے، اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ قول نور الحسن نقوی کا ہے۔ اسی کے بعد پروفیسر حمید احمد خان نے بھی باغ و بہار کی تاریخ میں لکھا ہے کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ دوستو، یہ ڈاکٹر وحید قریشی کہتے ہیں کہ باغ و بہار کہ اس سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس باغ و بہار کی تعریفیں اور قول کہے ہیں، یہ ہم نے کچھ قول آپ کو بتا دیے ہیں۔ باغ و بہار میں کتنے قصے ہیں؟ تو باغ و بہار میں 5 قصے ہیں۔ پہلا درویش، دوسرا درویش اور تیسرا درویش اور چوتھا درویش، یہ 4 قصے ہیں، اور 5واں جو ہے آزاد بخت کا ہے۔ کل ملا کے 5 قصے ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اگلی کتاب آتی ہے سید حیدر بخش حیدری، قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور 13واں ہے میر شیر علی افسوس، باغ اردو، دیوان اردو، ان کی کتابیں ہیں، یہ فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی ہیں۔ میر بہادر علی حسینی، نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام، اور رسالہ کل کرسٹ۔ مرزا علی لطف فورٹ ولیم کالج کے مشہور منشی تھے۔ دوستو، یہاں یہ بتا دیں کہ منشی لفظ جو فورٹ ولیم کالج سے ہی نکلا ہے، اور منشی کو ادیب کہا جاتا تھا، اس لیے جتنے بھی لفظ منشی کے آئیں گے ان کو آپ یہی سمجھیں کہ یہ ادیب ہیں۔ وہاں فورٹ ولیم کالج میں منشی کو ادیب کہا جاتا تھا، اس لیے ان کے نام سے پہلے منشی لگا ہوا ہے۔ مولوی امانت اللہ، ہدایت الاسلام، ترجمہ قرآن مجید، صرف اردو، جامع الاخلاق، مظہر علی خاں ولا، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی، اتالیق ہندی، جہانگیر نامہ آپ کی تصانیف ہیں۔ مرزا جان تپش، بہادر دانش، یوسف زلیخا، آپ کی یہ مشہور کتابیں ہیں جو فورٹ ولیم کالج میں رہ کر آپ نے تصنیف و تالیف کی۔ کاظم علی جوان، 12 ماسہ، تاریخ فرشتہ اور شکنتلا ناٹک آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ خلیل خاں اشق، فورٹ ولیم کالج کے بہت مشہور ادیب تھے، منشی تھے۔ اشق ان کا تخلص تھا۔ داستان امیر حمزہ، اکبر نامہ آپ کی مشہور ہیں۔ اسی طرح نہال چند لاہوری بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مذہب عشق ان کی بے حد مشہور تصنیف رہی ہے۔ مولوی اکرام علی، اخوان الصفا آپ کی بہترین تصنیف ہے۔ منشی بینی نارائن جہاں کی کتابیں ہیں، 4 گلشن، دیوان جہاں، یہ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ہی آپ نے ترجمہ کی۔ للو لال کبھی منشی، پریم ساگر، سنگھاسن، بیتی، مہاویر بلاس،
آپ کی یہ کتابیں ہیں۔ سر عبداللہ مسکین مرثیہ ہائے مسکین، یہ آپ کی تصنیف ہے۔ مرزا محمد فطرت، ان کی کتاب ہے عہد نامہ جدید، اور منشی محی الدین فیض، آپ کی کتاب ہے چشمہ فیض۔ تو یہ دوستو فورٹ ولیم کالج میں رہ کر جتنی منشیوں نے کتابیں تصنیف و تالیف اور فارسی سے ترجمہ کی، یہ ان ادیبوں کے نام ہیں، اور ان ادیبوں کی کتابیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ ان کو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا۔ اب آئیے فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی جانے والی داستانیں، کہ انشاءاللہ خان انشاء کا آپ کی بہت مشہور کتاب ہے یہ رانی کیتکی کی کہانی، جو 1803 میں لکھی گئی رانی کیتکی کی کہانی۔ انشاءاللہ خان انشاء کی یہ بہت مشہور داستان ہے دوستو۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاء کی مختصر تبازات داستان ہے، جو 1803 میں انشاء نے نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی۔ یاد رکھیے گا اس بات کو آپ۔ امتیاز علی عرشی کے مطابق رانی کیتکی کی کہانی 1808 میں لکھی گئی، اور مولوی عبدالحق نے رسالہ اردو میں 1933 میں کتابی صورت میں شائع کی۔ رانی کیتکی کے علاوہ انشاء نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، دریائے لطافت، سلک گوہر اور ترکی روزنامچہ، یہ آپ کی کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ کہ رانی کیتکی کے اہم کردار ہیں کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کی، یہ اہم کردار ہیں، اور دونوں کے ماں باپ، اور رانی کیتکی کی سہیلی مدن بان۔ رانی کیتکی کی سہیلی کون تھی؟ مدن بان تھی، اور گرو مہندر گر جو جادوگر تھا۔ رانی کیتکی کی کہانی کے اہم کردار ہیں، یہ سب اہم کردار ہیں دوستو، یاد رکھنے والی ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کنور ادے بھان ہیرو، اور رانی کیتکی ہیروئن ہے، یاد رکھیں۔ اور رانی کیتکی کی سہیلی کون ہے؟ مدن بان ہے۔ داستان کا سب سے جاندار کردار ہے۔ کنور ادے بھان کے باپ کا نام سورج بھان ہے۔ رانی کیتکی کے باپ کا نام کیا ہے؟ جگت پرکاش۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اکثر یہ سوال آتے ہیں اور آ بھی سکتا ہے۔ رانی کیتکی کہانی کی زبان خالص ہندی ہونے کے ساتھ ساتھ انشاء نے اس کے کردار بھی ہندو پیش کیے ہیں، اور ان کا تعلق بھی ہندو معاشرے سے ہے۔ اس کا پلاٹ بھی ہندو علم الافہام کی مدد سے بنایا گیا ہے دوستو۔ یہ تھا رانی کیتکی کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے خلاصہ بتایا۔ اس کے بعد ہے محمد بخش مہجور، انشاء گلشن نوبہار، انشاء نورتن، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ رجب علی بیگ سرور، فسانہ عجائب آپ کی مشہور کتاب ہے، اور 1824 میں لکھی گئی۔ شگوفہ محبت ہے، گلزار سرور ہے، شبستان سرور ہے، اور شرر عشق ہے، فسانہ عبرت ہے، اور سرور سلطانی آپ کی مشہور کتابیں ہیں دوستو۔ فسانہ عجائب کے کردار ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیوانی اور انجمن آرا کا باپ وغیرہ کے کردار بہت ہی اہم ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار فسانہ عجائب کے اہم کردار ہیں۔ فسانہ عجائب کے مرکزی کردار جان عالم ہیرو ہے اور انجمن آرا ہیروئن ہے۔ فسانہ عجائب کا سب سے زیادہ کامیاب اور جاندار کردار ملکہ مہر نگار کا ہے دوستو۔ فسانہ عجائب اردو اور شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے۔ پہلی تبازات داستان ہونے کے باوجود فسانہ عجائب پر کہیں کہیں گلشن نوبہار، سحر البیان، داستان امیر حمزہ، بہادر دانش، پدماوت کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ فسانہ عجائب کی شہرت اور عظمت کا راز پرتکلف اسلوب اور لکھنوی تہذیب اور معاشرے کی عکاسی ہے۔ فسانہ عجائب زبان و بیان کے اعتبار سے نو طرز مرصع کی تقلید میں لکھی گئی۔ فسانہ عجائب کا پلاٹ نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ ہی پیچیدہ، اس میں تسلسل بھی ہے اور وحدت تاثر بھی ہے۔ پلاٹ کی اسی اکہرے پن کی وجہ سے بعض ناقدین نے فسانہ عجائب کو ناول بھی کہا ہے۔ اس کے بعد ہے فخر الدین کی سروش سخن اور جعفر علی
مشیون کی طلسم حیرت اور میر محمد تقی خیال کی بوستان خیال، عبد الکریم کی الف لیلا اور نیم چند ہری کی کل صنوبر۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو، جو داستان پر دیا اور کچھ داستانوں کے بارے میں بتایا جو فورٹ ولیم کالج کے قیام ہونے سے پہلے لکھی گئیں اور جو فورٹ ولیم کالج کے بند ہونے کے بعد داستانیں لکھی گئیں، ان داستانوں کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اس میں سے انشاءاللہ 2-3 سوالات آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔